अस्सलाम वालेकुम जी। वज़ीर आज़म साहब अपने लाओ लश्कर के साथ करोड़ों रुपया सर्फ करके विंटर ओलंपिक्स देखने पहुंचे हैं, जिसमें हमारा टोटल दस्ता जो है वो एक खिलाड़ी के ऊपर मुश्तमिल है, जिसके साथ 5 हुक्काम भी साथ गए हुए हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वही किस्सा है कि पाकिस्तान जो है वो हॉकी का हर फोरम के ऊपर हार गया। पाकिस्तान जो कभी हॉकी का किंग होता था वो ऊपर हार गया, लेकिन आसफ बाजवा को नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान ओलंपिक्स पे एक रिटायर्ड कर्नल साहब या जनरल साहब जो भी मुसल्लत हैं गुज़िश्ता कई दहाइयों से, उनको नहीं हटाया जा सकता। मैं दो दहाइयाँ तो हो गई ना जी, जनरल साहब को भी, वो जो कर्नल साहब है उनको भी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है वो इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन किसी और फेडरेशन को रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से चूंकि एक फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर एक रिटायर्ड साहब बैठ गए हुए हैं, तो वो कहती है कि गवर्नमेंट उसको पैसे देने के ऊपर मजबूर है, और वो पाकिस्तान की मुकामी अदलिया से जाके स्टे भी ले लेते हैं, और अदलिया जो है वो किसी और फेडरेशन को तस्लीम करती है। इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन ने पाबंदी लगा दी पाकिस्तान के ऊपर फुटबॉल में कि आप अगर इस तरह करेंगे तो हम ये आपके ऊपर पाबंदी लगा देंगे। हमने पाबंदी लगा ली, लेकिन उस लटैर को नहीं हटाया। ठीक है, इसी तरह ये जो आसफ बाजवा है इसको हम नहीं हटाएंगे। पाकिस्तान की हॉकी के ऊपर पाबंदी लग जाए, पाकिस्तान हॉकी के अंदर से एलिमिनेट हो जाए। ठीक है यार, ये एशिया का एक टाइटल था यार, जूनियर टाइटल जो ढाका के अंदर, और हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन जाहिल मुतलिक जो लोग हैं इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत, फवाद चौधरी जैसे लोटे एजेंट जो हैं, उन्होंने इसको भी सेलिब्रेट किया कि हमने जनाब ये कर दिया और वो कर दिया। और ठीक है, भारत को हरा दिया, उधर भी साढ़े वर्गे बेड़े गर्क होए हुए ने, उत्थे रिटायरा ने, उत्थे सिविलियन ने बेड़े गर्क कीते ने। लेकिन हमारी हॉकी की हालत इतनी पतली नहीं थी जितनी इस मजहूल, जाहिल, बेवकूफ़ और हवन्नक आसफ बाजवा नामी शख्स के मुसल्लत होने के बाद हो गई, और इससे जान छूटने लगी थी। फिर कोई और बाजवा किते और आ गया, तो इसकी लम्मी फट्टी लिखी गई, लम्मा ही हो गया कि कोई आए कोई जाए, इनू कोई ना हलाए। ठीक है, वो बैठा है जनाब, कभी वो प्रेसिडेंट होता, कभी सीईओ होता, कभी कुछ होता है यार, बेड़ा ही गर्क हो गया यार, इसने तबाही फेर दी यार। ये पता नहीं फुल बैक खेला करता था हॉकी से, इससे गेंद नहीं रुकती थी, वो साढ़े तो मुसल्लत हो गई यार। मेरा मतलब है रशीदुल हसन जनाब हमारे बड़े प्यारे रहे हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, सेहत दे। और रशीदुल हसन साहब जो हैं वो बदकिस्मती से आसफ बाजवा से सीनियर भी हैं, और बदकिस्मती से इसकी मुखालिफ लाबी में भी है। मौसूफ ने इस अमर की बुनियाद के ऊपर कि इन्हें वज़ीर आज़म तो गाल कढ़ी है, उसके ऊपर 10 साल की पाबंदी लगा दी यार। अब अंदाजा करें यार। ठीक है, और हालांकि रशीदुल हसन साहब ने कहा कि ऐसी बात नहीं हुई, मैंने तो सिर्फ पॉलिसी के ऊपर आपको बताया था कि ये ऐसे ऐसे है। क्योंकि आपको याद है कि जब हमें पहली दफ़ा FIA ने तलब किया तो हमें यह बताया गया कि तू साकिब निसार को गाल कढ़ी। मैं कहा जनाब साकिब निसार को हमने कहाँ पे गाली निकाल दी है। ये फिर जाके मसला कहीं हल हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिछले साल, जब उन्हें जर्नलिस्टों ने एप्लीकेशन दे दी, नहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जर्नलिस्टों ने एप्लीकेशन दी कि जनाब ये FIA जिसको उठाती है उसे कहती है तुमने अदलिया की ह्यूमिलिएशन की है, तो अदलिया बताया कि तुम्हारी बेइज्जती हुई है। और फिर साकिब निसार सानी को आग लग गई, उसकी तशरीफ के अंदर तो किसी ने तीली लगा दी, उसने फौरन फिर नया बेंच बना कर तो वो कहा नहीं ऐसे सुनांगे, और वो इसके बाद सुनी ही नहीं गई। वैसे हमारी गुजारिश है मतलब कि अदलिया से कि वो अपने एक जज जो हैं ज़यादुल एहसन साहब, उनको इंसाफ दिलवाए। उनके घर के ऊपर एक कातलाना हमला हुआ था, और उस कातलाना हमले के ऊपर घंटों प्रोग्राम भी हुए थे कि जज साहब के लाहौर वाले घर के ऊपर कातलाना हमला हो गया। सर वो क्यों बढ़िया होता, फिर वो क्यों नहीं मुजरम गिरफ्तार हुए अभी तक, और इतनी बड़ी बड़ी बड़कें लगाई थी साकिब निसार ने। तो अब साकिब निसार मेरा मतलब है अब साकिब निसार ने इतनी बड़ी बड़कें लगाई थी, तो उस ठिगने को ने बड़कें लगाई थी, तो अब इंसाफ मिलना चाहिए ना यार। एजाजुल एहसन साहब ने देखें इतनी बड़ी खिदमात हैं, निगरान जज रहे हैं वो, और उनके खिलाफ जो है वो नवाज शरीफ का माफिया जो है वो साजिश कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये उस वक्त हमें बताया गया था ARY के TV के ऊपर, हाँ यकीस भट्टी साहब ने बताया था हमें, तो कुछ भी हो सकता है ना सर। तो अब उसके ऊपर इंसाफ मिलना चाहिए जज साहब को, या कम से कम मेरे जैसे जाहिल को बता दें कि नहीं उसका ये इंसाफ हो गया था। मेरे इल्म में नहीं है, मैं बड़ा फरोल बैठा हूँ जी इस वक्त मीडिया को
اور اس کو وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یار وہ کیا انصاف ہوا تھا، مجرم پھڑے گئے تھے، جج صاحب نے معافی دے دی تھی، کیونکہ یہ تو طے کر دیا تھا نا اس وقت سپریم کورٹ نے، پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ کے سب سے بڑے افسر ثاقب نثار نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ حملہ تو ہوا ہے۔ تو جب سر حملہ ہوا ہے تو پھر اس کے مجرمان کا کیا ہوا؟ ہو سکتا ہے جج صاحب نے بڑے اعلیٰ ظرف کے ساتھ ان کو معاف کر دیا ہو، تو ہمیں بتایا جائے تاکہ ہم ان کی عظمت کے گن گائیں اور ڈھنڈورے پیٹیں۔ میں اس وقت تک کہتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اس کا اپڈیٹ نہیں بھجوا دیتے، یا ہمارے وہ جرنلسٹ دوست جنہوں نے اس کے اوپر پروگرامات کیے تھے، اور یا پھر رجسٹرار صاحب ہمیں نہیں، وہ تو نوٹس ہی بھجوائیں گے، نہیں پائیں تو نہ بھجوانا یار، کوئی دوست احباب ہمیں بتائیں کہ اس کیس کا کیا بنا تھا، ہم جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ میرے ارد گرد جتنے احباب ہیں میں سب سے پوچھ بیٹھا ہوں، سوشل میڈیا تلاش کر بیٹھا ہوں، کہیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کا کیا بنا تھا، تو وہ سارے ذرا مجھے بتائیے۔ خیر، یہ تو ایسے ہی بات درمیان میں آ گئی۔ موصوف ہمارے وزیر اعظم صاحب کروڑوں روپے صرف کر کے وہاں پہ بستی کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے تو انہوں نے اپنا لمبی ساری جو انہوں نے کی تھی کسی زمانے کے اندر وہ چاٹی، میں بڑی کراہت کے ساتھ یہ لفظ کہہ رہا ہوں لیکن محاورہ یہی ہے، وہ جو اپنا تھوکا ہوا چاٹا انہوں نے اینا لمبا پھرلا لے کے بیٹھا ہے باؤ، ٹھیک ہے، کپتان ساڈا، اور اس پھرلے کے اندر جتنا کچھ بھی تھا وہ کچھ انہوں نے پڑھا، اس سے ہٹ کے صرف انہوں نے ایک ہی لفظ بولا، یو لیول ہے، لیول، ٹھیک ہے، بھائی کا لیول نہیں ہے، چینیوں کا لیول ہے۔ اب یہ کب تک وہاں سے واپس آنے کے بعد پوری قوم کو بتاتا رہے گا کہ چینیوں نے بڑا اچھا اسٹیڈیم بنایا، لیول ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیول جو ہے، جس بندے کا اپنا لیول کوئی نہیں، وہ دوسروں کے لیول جو ہے وہ گیج کرتا پھر رہا ہے، اندازہ کریں، لیول نہیں ہے ویسے، لیول بھائی کا لیول۔ وہاں پہ جناب وہ ملاقات جو تھی وہ پلاننگ کے کوئی ہیڈ، جیسے ہمارے ہاں پلاننگ کمیشن کا ہیڈ نہیں ہوتا، وہ پہلے احسن اقبال صاحب منسٹر تھے نا پلاننگ کمیشن کے، اور اس سے پہلے وہ اکرام صاحب جو کہ ڈیفالٹ کر گئے تھے، پاکستان سے پی آئی ڈی کرنے امریکہ گئے، اور زرداری صاحب ان کو اٹھا کے واپس لا کے پلاننگ کمیشن کا انہوں نے ڈپٹی چیئرمین لگایا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ میرا مطلب اسی طرح کے اسی لیول کے کوئی منسٹر صاحب تھے ان کے ساتھ، یا کوئی صاحب تھے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور وہ بھی انہوں نے فزیکل ملنے سے انکار کر دیا۔ چائنا کا اس لیول کا جو بندہ ہوگا وہ اس وقت بہت بڑا آدمی ہوگا، کیونکہ چائنا پوری مطلب کہ خاص طور پہ ایشیا اور افریقہ کے اندر ایسے اپنے پنجے پھیلا رہا ہے، پاؤں پھیلا رہا ہے، اور انفراسٹرکچر کے ذریعے وہاں پہ جا رہا ہے، افریقہ میں تو بہت ہی زیادہ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس بندے کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ فزیکلی تو میرے پاس وقت نہیں ہے، ورچولی آپ مجھ سے مل لیں، جس پہ کچھ ظالموں نے یہ کہا کہ یار دیکھیں، پاکستان کے اندر اگر انٹرنیٹ آپ نے ٹھیک رکھا ہوتا تو کم از کم ہمارے وزیر اعظم کو ان سے ورچوئل گفتگو کرنے کے لیے بیجنگ نہ جانا پڑتا اور کروڑوں روپے قوم کے بچ جاتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نہیں رکھا ہوا تھا جی انہوں نے، تو لہٰذا پھر وزیر اعظم بیچارے کو وہاں پہ جانا پڑا۔ جس طرح آپ کا اگر سگنل سٹرونگ ہو تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ گھر کے باہر جو آپ نے بنایا ہوا ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ گھاس کا چھوٹا سا میدان، جس فیت پوش حضرات اپنے گھر کے باہر چھوٹی سی کیاری بنا لیتے ہیں نا، تو اس کے اندر لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں یار، اب گھر کے آگے سے کسی کو اٹھانا مناسب تو نہیں لگتا، لیکن یار یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہفتہ ہفتہ تو بندے نے سمجھ نہیں آتی کہ یار باقی سارے گھروں کے اندر بھی بنی ہوئی ہے، میرے گھر کے اندر ہی آگے کیوں بہن۔ پھر آپ کو یاد آتا ہے یار ہمارے تو سگنل بڑے اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اندر سے ان کو اٹھانے کے لیے جب وہ بند کرتے ہیں تو پھر آپ جیسے ہی آپ اندر سے انٹرنیٹ بند کرتے ہیں ویسے ہی وہ باہر والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اٹھ کے جانا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ فری کا انٹرنیٹ یوز کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں۔ پھر پہلی فرصت میں تو آپ اس کا پاسورڈ بدلتے ہیں، اور دوسرا یہ کرتے ہیں کہ جناب وہ جو ہے وہ بس جب آپ بدل دیتے ہیں تو اگر جو ہے وہ لاہور میں اسلام آباد کے نواح میں اگر کسی گھر کے سگنل سٹرانگ ہوتے تو پرائم منسٹر کو گفتگو کرنے کے لیے اتنی دور نہ جانا پڑتا قوم کے کروڑوں، یہ بھی کسی ظالم نے کہا۔ پیوٹن صاحب سے ملاقات کی جو تھی وہ عرضی ڈالی ہوئی تھی، میں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے ریفیوز کر دیا، لیکن وہ کہنے والوں نے بتایا کہ جی ریفیوزل تو 3 دن پہلے آ گیا تھا، تو پائیں وہ قرضے سے انکار بھی 3 دن پہلے آ گیا تھا دورے سے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری درخواستیں ہم نے مختلف جگہوں پہ ڈالی تھیں، لیکن اب سنا ہے کہ انہیں آج جو ہے وہ ملاقات کا وقت مل رہا ہے، 20 منٹ کی ملاقات ہے وفد کی۔ اگر چینی صدر 20 منٹ ملتا ہے مہاتما کو، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے بہت بڑی خبر ہوگی، ٹھیک ہے۔
اور چینی صدر جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا کہ چینی صدر کسی سے نہیں مل رہا تو پیوٹن نال تھوڑا پیو ملے ایسی پیوٹن کے ساتھ اس نے مل کے کھڑے ہو کے تصویر بھی کھنچوائی ہے اور میڈیا کو جاری بھی کیا اور ملا بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری بےزتی ہو رہی ہے اور ہم یہ بےزتی کروانے کے لیے بلکہ کمانے کے لیے باقاعدہ پیسے خرچ کر کے بیجنگ پہنچے ہیں. اور مطلب نہ پرچہ پڑھنے سے ہمیں شرم آ رہی ہے، نہ اس بےزتی سے شرم آ رہی ہے، نہ لیول سے شرم آ رہی ہے، کچھ بھی نہیں آ رہی ہے. اور اس کے اوپر بہرحال ایک یوتھیا مجہول القوم الجاہلی علی العقل المحدود نامی نسل ہے، گمراہ نسل، جو میڈیا کی کنزیومر ہے اور میڈیا نے ان کو بہت زیادہ گمراہ کیا ہے، سوشل میڈیا نے بھی اور مین سٹریم میڈیا نے بھی. باقی جگہوں پہ تو ریکوری ہو گئی یا ہو رہی ہے، مطلب برطانیہ، انڈیا اور امریکہ کے اندر، کہ وہاں پہ گمراہی جو تھی وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور میڈیا کے ایک سیکشن کے ذریعے پھیلائی گئی. پاکستان میں گمراہی کے امکانات جو ہیں، اس سے ریکوری کے امکانات اس لیے معدوم ہیں یا قدرے کم ہیں کیونکہ یہاں پہ مین سٹریم میڈیا سے بھی اسی طرح بمبارڈمنٹ کی گئی، اسی طرح گمراہی پھیلائی گئی جس طرح سوشل میڈیا سے پھیلائی گئی. ہمارے اس سے تو اس وقت تازہ بتازہ آیا تھا تو ہم تو اس کے ڈائنامکس کو ہی سمجھ رہے تھے، سوشل میڈیا کے ڈائنامکس کو ہی، لیکن وہ ڈائنامکس جو تھے وہ سمجھتے اتنی دیر تک 2018 کی تباہی پھر چکی ہوئی تھی، آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو وہ جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں اس سے اور اپنے کسی اور تعصبات کے نظریے، ان کی گمراہی جو ہے ریکوری ابھی ہونا ہے، وہ بہرحال اس کے اوپر اندھا دھند ناچی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ نچی جا رہے ہیں، پاکستان میں بھی نچی جا رہے ہیں، امریکہ میں بھی نچی جا رہے ہیں. امریکہ میں ناچتے ہیں تو اپنے ناچنے کی تصاویر بھی ہمیں بھجواتے ہیں اور ویڈیوز بھی ہمیں بھجواتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف نے کس طرح پاکستان کی معیشت تباہ و برباد کی. ٹھیک ہے یار میں کئی لوگوں سے جان چھڑاتا ہوں کہ یار مجھے اس طرح کا کریپ نہیں چاہیے. بھائی آپ اپنا کریپ رکھیں. وہ پھر ان کی سازش بڑی ہے. جس طرح آپ کو یاد ہے ایم کیو ایم جب عروج تھا اور ایم کیو ایم والے جو تھے وہ بدماش ہوتے تھے سوشل میڈیا کے اوپر، آپ الطاف بھائی کے خلاف کوئی بات کر کے دیکھیں، وہ آپ کو گھر تک چھوڑ کے آتے تھے. اور اس کے بعد اور وہ جو بدماشی جب کرنے آتے تھے نا تو سب سے پہلے بھلا کیا کہتے تھے؟ دیکھیں میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. یہ پیٹ فکرہ ہوتا تھا، میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب وہ دن تھے جب پھر ایم کیو ایم کا زوال شروع ہوا اور الحمدللہ وہی انڈیکیشن ادھر بھی آ گئی ہے. اب پی ٹی آئی کا بندہ آپ کو پروپیگنڈے سے لتھڑا ہوا جھوٹ اور بکواس جب بھیجتا ہے تو ساتھ میں لکھتا ہے کہ میرا اب کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، لیکن ماما جی کال رہے ہیں جڑا یہ تو بکواسیت ساری پی ٹی آئی دے گی. ٹھیک ہے، تو وہ خیر اس طرح کی چیزیں ہمیں بھجواتے رہتے ہیں. ان کا بہت شکریہ، ہم نے انہیں کئی دفعہ بلاک کیا ہے، لیکن اتنے بلاکیج کے باوجود بھی اگر وہ تشریف لے آتے ہیں تو ان کی ہمت ہے نا، پھر تو آپ کو اتنا ٹارچر تو برداشت کرنا چاہیے نا یار، میرٹ میں برداشت کرنا چاہیے. تو اینی ہاؤ مہاتما وہاں پہ گئے ہیں. $5 ارب کا ہمیں جانے سے پہلے ہی انکار ہو چکا ہوا تھا. پیوٹن صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ہم سے ملنے سے انکار کر دیا. تو پیوٹن صاحب نے ہی قازقستان کو کہنا تھا کہ یار ان کو ذرا دے دے، ہمارے ساتھ مل جاؤ، کوئی $1.25 ارب تو ڈال، $1.25 ارب میں ڈالتا ہوں تو $2 ارب ان کو دے دیتے ہیں. تو جب پیوٹن نے انکار کر دیا تو وہ بھی ادھر سے ہو گیا. پاکستان کو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کے مطابق اس وقت اپنے زر مبادلہ کو $22 ارب کے لیول پہ لے کے جانا ہے، اور ہمارے جو اس وقت کے زر مبادلہ ہیں وہ 16 سے 17 ارب ڈالر کے درمیان ہیں. تو یہ جو آئی ایم ایف کے پیکج کے اوپر قرضے کے پیکج کے اوپر جو دھمالے ڈالی گئی ہیں، ان کے اندر خلل ہو سکتا ہے اگر یہ $22 ارب نہیں ہوتے. اگر چین سے اور روس سے یہ $5 ارب نہیں ملتے، جو کہ نہیں مل رہے، تو پھر 160 ارب روپے کا نیا ٹیکس لگے گا، اور ہر سرکاری ملازم بھلے وہ یوتھیا ہو یا نان یوتھیا، اس کے اوپر جو ٹیکس ہے، جتنا بھی اس وقت ٹیکس ہے، فرض کریں ایک سرکاری ملازم 30,000 تک تو میرا خیال ایگزمپشن ہے، اس کے بیونڈ جو ہے اگر کوئی ٹیکس ہے تو وہ ٹیکس ود اے سنگل اسٹروک آف پین ڈبل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس میں ایگزمپشن ہوگی کچھ لوگوں کو جن کو تمام کاموں سے ایگزمپشن ہے. وہ تو بندہ مارنے ساہیوال کے پاس تو جواب نہیں دیتے. ٹھیک ہے، اور عدالت انہیں باعزت بری کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر عدالت سزا دینے کی گستاخی کر بھی لے
تو پریزیڈنٹ آف پاکستان اسپیشل اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان کی سزا معاف کر دیتا ہے۔ اگر یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہوتا ہے تو ان کے اوپر تو ٹیکس شاید نہ لگے، ان کو تو پہلے بھی ہم بجلی آدھی قیمت پہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن باقی سب کے اوپر لگنے جا رہا ہے۔ ڈبل ہو یا ٹرپل ہو، یہ آپ کی تنخواہوں کے اندر کمی ہونے جا رہی ہے، ہو چکا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔